अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैद बिन सरफराज। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ा एक अहम और बहुत ही अहम मौजू सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के हवाले से, क्योंकि मुसलमानों के इज्तमाई वजूद को जो इस वक्त ख़तरात लाहक हैं और जिस पे हमारी कोई तवज्जो नहीं है, ना कोई सियासी सतह पे, ना किसी तहज़ीबी सतह पे, ना कल्चर की सतह पे, उसी हवाले से एक अहम तरीन मौजू पे मैं आज आपसे कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि क्योंकि ये हमारे इज्तमाई वजूद का मसला है, उस पे हमें मिलजुल के ही गौर करना पड़ेगा। तो बात हम शुरू करेंगे एक छोटी सी कहानी से। कहानी नहीं है बल्कि ये एक मुस्लिम तारीख़ का अहम तरीन वाक़या है कि जब स्पेन का आखिरी मुस्लिम हुक्मरान अबू अब्दुल्ला जब मुआहदा कर रहा था इज़ाबेला के साथ, मलका इज़ाबेला के साथ, तो उस वक्त वहाँ पे उस दौरान कोलंबस मौजूद था। कोलंबस इसलिए वहाँ पहुँचा था कि एक नया रास्ता तलाश करने के लिए, क्योंकि ऑटमन्स ने और वेस्ट की तजारत पे कुछ पाबंदियाँ लगा दी थीं या कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। तो उस वक्त एक नया रास्ता तलाश करने की ज़रूरत थी हिंदुस्तान की तरफ, ताकि ट्रेड और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा सके। उसके लिए कोलंबस मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास जा रहा था वेस्ट के कि उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें और वो कोई एक नया रास्ता तलाश कर सकें। तो जिस दिन अबू अब्दुल्ला ने मुआहदा शिकस्त पे साइन किए तो कोलंबस वहाँ मौजूद था। तो उसके बाद आप देखते हैं कि कोलंबस जो है वो निकला और उसने अमेरिका को दरियाफ़्त किया और एक नई ट्रेड, एक नई दुनिया बनी और एक नई तारीख़ का आगाज़ हुआ जिसने बाकी दुनिया की तारीख़ को बदल दिया। तो तारीख़ में कुछ वाक़यात इतने अहम होते हैं कि जो हिस्ट्री के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं या अलामती हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। अभी ये 2-3 दिन पहले 23 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, जो कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद वहाँ पे उसका इफ्तिताह किया गया। ये एक ऐसी अटैम्प्ट है सियासी सतह पे और तहज़ीबी सतह पे कि इस वाक़े को आप बिल्कुल ही इस तरह नहीं कह सकते कि कोई इमारत गिरी और उस इमारत की जगह कोई नई इमारत बन गई। इसकी मिसाल मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि जैसे जब इस्लामाबाद तामीर हुआ तो इस्लामाबाद की तामीर के साथ वहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई जिसे फैसल मस्जिद कहते हैं। आप लोग जब भी इस्लामाबाद को तसव्वुर में लाते हैं तो वहाँ पे जो पावर कॉरिडोर्स हैं, सियासी फ़ैसले होते हैं, आवाम की तकदीर लिखी जाती है, लेकिन उस शहर का जो इमेज है वो उसके साथ फैसल मस्जिद बड़ी अटैच है, या फैसल मस्जिद की एसोसिएशन जो है वो इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद फैसल मस्जिद का नाम है। तो ये एक अलामती तरह की चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं। तो बाबरी मस्जिद जो है वो इसी तरीके से एक अलामती हैसियत इख्तियार कर गई है इस खित्ते के अंदर। असल में 1000 साला जो मुसलमानों का इक़्तिदार है, उसके बाद जब 47 में पार्टीशन हुई तो हिंदुत्वा जो कि एक आइडिया है और जिसने एक तहज़ीब के अंदर से जो वो पैदा हुआ और उसने कुछ सियासी ताकत और पॉलिटिकल पावर हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाए। आप जानते हैं कि जब राम रथ यात्रा LK अडवाणी ने शुरू की, उससे पहले BJP या RSS जो है वो इतनी ज़्यादा अहम हैसियत सियासी तौर पे हिंदुस्तान में नहीं रखते थे। लेकिन राम रथ यात्रा के बाद जब बाबरी मस्जिद गिर गई तो उसके बाद BJP जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार के ऐवानों में और पावर के कॉरिडोर में हिंदुत्वा के ज़रिए से, इस आइडिया के ज़रिए से उसने एक तरह की इक़्तिदार हासिल किया। तो हिंदुत्वा जो है वो एक ऐसा नज़रिया है जो इस वक्त BJP को या RSS को पावर दे रहा है और उसी के नतीजे में जो है वो राम मंदिर बना है। बुनियादी तौर पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो 1000 साला मुस्लिम तारीख़ है ये हिंदुओं के जहन में रजिस्टर नहीं है, या वो रजिस्टर तो है लेकिन वो उसे समझना नहीं चाहते, अपने शऊर का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इसे रीस्टोर कर दिया जाए। इस रीस्टोरेशन का आगाज़ जो है उन्होंने
اس علامتی حیثیت سے جو بابری مسجد کی تھی اس کو گرا کے وہاں پہ رام مندر کو قائم کر کے کیا ہے۔ اب جب رام مندر کا بھی یہ پرائم منسٹر مودی نے جب افتتاح کیا ہے تو وہاں پہ اسٹیٹ کی سطح پہ ایک طرح کا ایک پروگرام ہوا جس میں فلم ایکٹرز، جس میں بڑے بڑے فلم ایکٹرز، سرمایہ دار، ججز، بیوروکریٹس اور ہندو معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے والے وہ فگرز بلائے گئے، خاص طور پہ اس دفعہ ساؤتھ، حالانکہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ شاید مہاراشٹر اور یو پی کے لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ساؤتھ کے لوگوں کو بھی بلا کر، ان کے ایکٹرز کو بلا کر یہ ایک کوشش کی ہے کہ جس سے ایک پیغام جائے کہ نہیں، یہ ہندوستان کے اجتماعی طور پہ تمام ہندوؤں کا یا ہندوتوا کے زیر اثر یا اس کے نظریے کو ماننے والوں کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، ابھی جو میں نے شروع میں عرض کی کہ جب ابو عبداللہ اسپین سے نکلا تو اس سے پہلے بھی اسپین کی مسلمانوں کی ایک 800 سالہ تاریخ ہے جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے۔ اس دوران جب اسپین میں مسلم حکومت کمزور ہوئی تو افریقہ سے یوسف بن تاشفین، جو المرابطین یا المرابط جنہیں کہتے ہیں، ان کی طرف سے وہاں گیا اور مسلمانوں کی حکومت کو اس کی وجہ سے کچھ سپورٹ حاصل ہوئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسپین میں مسلمانوں کی اس تہذیبی شکست یا اس سیاسی شکست کے پیچھے مسلمانوں کی سرمایہ کاری نظر نہیں آتی، لیکن بدقسمتی سے یہ جو فینومینن اس وقت ہندوستان کے اندر نظر آ رہا ہے اس کے اندر مسلمانوں کا سرمایہ بھی لگ رہا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ مودی UAE گیا، وہاں پہ ایک مندر کا افتتاح ہوا، وہاں پہ ٹریڈ کے اس نے معاہدے کیے، سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے اور مسلمان ملکوں کے ساتھ، خود پاکستان کے اندر بھی اس کے معاہدے چل رہے ہیں۔ اب جب یہ ٹریڈ سے جو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ ہندوتوا یا BJP یا ہندو نیشنلزم جو ہے اس کو طاقتور کرنے کے لیے مسلمانوں کا پیسہ لگ رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنے کے لیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اجتماعی وجود کو جو شدید ترین خطرات لاحق ہیں ان میں وہ پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایک عجیب بدقسمتی اور ایک بری صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا پیسہ جو ہے یا اپنا سرمایہ جو ہے یا ہماری ٹریڈ کے نام پہ، تجارت کے نام پہ جو انڈیا کو سپورٹ مسلمان ممالک کر رہے ہیں، وہ پیسہ جو ہے ان کی طاقت میں لگ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اس فینومینن کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح ڈسکس کرتے تھے، میں اس کے انتظار میں تھا، اسی لیے یہ ولاگ جو ہے تھوڑا سا تاخیر سے بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا آرگومنٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو جو دیکھا، ایک تو غیر سنجیدگی بہت زیادہ تھی، کسی نے اسے سیریسلی ٹیک نہیں کیا، تو یا دو قسم کے آرگومنٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ایک آرگومنٹ تو یہ نظر آیا کہ دیکھیں آپ بھی تو عمارتیں گراتے ہیں، عبادت گاہیں گراتے ہیں، تو دیکھیں آپ کی عبادت گاہ گری تو کس طرح محسوس ہوا۔ اور دوسرا یہ آرگومنٹ دیکھنے کو ملا کہ انڈیا کے اندر نہرو کا جو سیکولرزم ہے وہ دفن ہو گیا۔ بھئی نہرو کا سیکولرزم مسلمانوں کی کوئی چھوٹی بہو ہے جو دفن ہو جائے تو انہیں کوئی پریشانی ہوگی، بس ٹھیک ہے، اگر وہ سیکولرزم وہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اس سے ہمارے گھر میں کون سے دانے پڑ رہے ہیں یا ہمارے گھر میں کون سا رزق کی فراوانی ہوئی۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو تہذیبی وجود ہے، جو مسلمانوں کی ایک سویلائزیشن ہے 1000 سالہ کی، وہ کس طرح جو ہے وہ وہاں پہ بچ سکتی ہے۔ تو یہ دونوں آرگومنٹ جو ہیں وہ ایمبیگوس ہیں، ان کی کوئی ویلیو نظر نہیں آتی مجھے سر دست۔ اصل میں بنیادی طور پہ یہ جو مسئلہ ہے، یعنی رام مندر کا بننا، اس کی تعمیر ہونا، یہ ویسا نہیں ہے کہ کوئی موب اٹھا اور جذباتی انداز میں اس نے کوئی عمارت گرا دی۔ یہ پورا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اس سوچے سمجھے منصوبے کے تحت طاقت کا پورا ایک نظام جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے 1000 سال بعد، اور جس طرح وہ طاقت حاصل کر رہا ہے تو یہ جینوسائیڈ ہوگا وہاں پہ مسلمانوں کا، جس طرح اسپین میں ایک جینوسائیڈ ہوا، کیونکہ ہندوتوا کے اندر ایک فاشزم کی جو ہے نا وہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ تو فاشسٹ جہاں بھی رہے ہیں، چاہے وہ جرمن فاشسٹ تھے یا مسولینی کی شکل میں اٹلی میں تھے، تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک جینوسائیڈ کیا ہے، یہودیوں کا جینوسائیڈ کیا ہے۔
دوسرا اروندھتی رائے جو ہے اس نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ اب اقلیت ہونا انڈیا کے اندر کرائم ہے. رائے جو ہے جب وہ کہتی ہے کہ اقلیت ہونا ایک کرائم ہے تو وہاں پہ کیا صرف مسلمان اقلیت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گرجا گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سکھ کمیونٹی ڈسٹرب ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہندوتوا کے علاوہ خیالات رکھنے والے یا آئیڈیاز رکھنے والے, چاہے وہ ماؤ تھے یا کوئی مارکسسٹ تھے وہاں پہ, یا الگ سے جو سیاسی طور پہ ان سے الگ سوچنے والے لوگ ہیں, وہ بھی تو ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہاں پہ. ابھی ایک آدھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ جب کسانوں کے حوالے سے کچھ قانون سازی ہوئی اور اس میں کچھ سرمایہ داروں کو, جو انڈین سرمایہ دار تھے, ان کو تحفظ دینے کی جب کوشش کی گئی تو سکھوں نے ایک بہت بڑی تحریک وہاں پہ کھڑی کی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دلی میں بیٹھے رہے, انہوں نے دلی کا محاصرہ کیے رکھا یا وہاں بیٹھے رہے اس قانون کے خلاف جو کسانوں کے خلاف بنایا گیا تھا چند سرمایہ داروں کو تحفظ دینے کے لیے. اچھا ناظرین, اس میں بھی بڑی ایک زبردست چیز ہے کہ ہندوتوا جو ہے نا, ہندو نیشنلزم, اس نے کچھ نا امینڈمنٹس کی ہیں. یہ پیورلی وہ ہندو مذہب نہیں ہے, یا ہندو مذہب کی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ شیڈ نہیں ہے جو پیور مذہب کو ریپریزنٹ کرتا ہے, بلکہ اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ہندوتوا نے یا اس آئیڈیا نے آگے بڑھ کے ویسٹرن کچھ آئیڈیاز کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو سرمایہ داری ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی جو ویلکمنگ ہے اس کے اندر جو پائی جاتی ہے, اس کو جس طرح سرمایہ جس طرح ایڈجسٹ ہوا ہے اس آئیڈیا کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ جب یہ رام مندر کا افتتاح ہوا جہاں پہ بڑے بڑے ان کے فلم ایکٹرز جو ہیں وہ آئے, وہاں پہ ہم امبانی, انیل امبانی, یہ وہی رافیل طیاروں والا جو کیس ہے جس میں نریندر مودی کا نام آتا رہا کک بیکس کے اندر یا اس کی رشوت کے اندر, جو بھی آپ کہہ لیں, فرانس کے ساتھ جو ان کا طیاروں کا معاہدہ تھا وہ وہاں پہ موجود تھا. اس طریقے سے اور بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ایک پوری لسٹ شائع ہوئی ہے جنہوں نے رام مندر میں پیسے لگائے ہیں, اپنی جیب سے لگائے ہیں 2.5 کروڑ روپے. ایک آدمی نے تو 35 کلو جو ہے وہ سونا بھی دیا ہے, مشہور سرمایہ دار ہے اب. تو اس طریقے سے انڈیا کے اندر رائے, اروندھتی رائے یا دوسرے جو اس فکر سے ہٹ کے یا اس آئیڈیالوجی سے, اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو جو وہاں پہ کاؤنٹر کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کے اندر سرمایے کا, خاص طور پہ یہ سرمایہ دار سارے کے سارے مہاراشٹر کے ہیں, ان میں سے زیادہ تر جو مراٹھا لوگ ہیں, یہ مراٹھا, ان کی بھی ایک تاریخ ہے, ہم اس پہ انشاءاللہ الگ سے ولاگ کریں گے کہ مراٹھا جو ہیں ان کا مسلم تہذیب کے ساتھ کس طرح انٹریکشن رہا, ایک خاص طبقے کا, اور کانگریس کے اندر ان کی کس طرح کی انپٹ تھی, اور پھر تحریک آزادی کے بعد کس طرح انہوں نے ہائی جیک کیا ہے وہاں کی پولیٹیکل پاور کو, یا اس پولیٹیکل پاور کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے. اس میں ہم الگ گفتگو کریں گے. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ انڈین سرمایہ دار اور یہ نظریہ جو ہے, یعنی جسے ہندوتوا ہم کہتے ہیں یا یہ ہندو نیشنلزم جو ہے, اس کے ساتھ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے, اور اس گٹھ جوڑ کا جو لوگ بتا رہے ہیں یا جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو اور اکانومی کو سمجھتے ہیں کہ یہ لمبا چلے گا, کیونکہ ابھی انڈسٹریلائزیشن پوری ہوئی نہیں انڈیا کے اندر, تو بہرحال اس سے ضرورت ہے کہ اس طرح کے سرمایے کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کو چلایا جائے. اب ہمارا یہاں پہ بطور مسلمان آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں, دیسی مسلمان جو ہیں سب کانٹیننٹ کے, وہ تقسیم ہیں. اب پاکستان بنا, اس کے بعد بنگلہ دیش الگ ہوا بنگلہ نیشنلزم کے نام سے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ نیشنلزم جو ہے وہ پولیٹیکلی کو سٹرونگ نہیں ہو سکا. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جیل میں پھینکی ہوئی ہے, اور ابھی جو الیکشن ہوئی ہے ایک ریگڈ الیکشن تھی وہاں پہ, تو ایک ایسا سماج تخلیق نہیں ہو پا رہا کہ جو پاور کو اس طرح ایکسرسائز کر سکے جس میں تمام طبقات شامل ہوں. اور دوسری طرف پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی معاشرہ بھی سیاسی طور پہ
کوئی اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی کاؤنٹر کر سکیں. اور ہندوستانی مسلمان تو جتنے مجبور مقہور بن چکے ہیں اور جس طریقے کی ان کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو یہ تو کچھ عرصہ تک مطلب اگر آنے والے 50 60 70 سال تک یہ آئیڈیالوجی اگر غالب رہتی ہے ہندوتوا کی، تو وہاں تو مسلمان جو ہیں جو تھوڑے بہت موجود ہیں وہ ان کا مجھے لگ رہا ہے یا تو جینوسائیڈ ہوگی یا کنورژن ہوگی. بہرحال حالات جو ہیں ان کے برے ہیں. اب ہم دیکھیں اگر تو ہمارا کوئی سیریس جو ہے وہ ٹیک نہیں ہے ہندوتوا کو لے کے. یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے. مثلاً ہم ہندوؤں کے ساتھ یہاں پہ بطور مسلمان جو ہیں ہماری تہذیب جو ہے وہ 1000 سال سے 1200 سال سے ہے. ہم نے صرف ایک سیریس اٹیمپٹ کی ہے علمی طور پہ، وہ ابو ریحان البیرونی کی، یعنی البیرونی نے جو ہندوؤں پہ کتاب لکھی ہے. لیکن اب وہ کتاب جو ہے وہ اس طرح فائدہ نہیں دے سکتی، یا ان کا جو لکھا ہوا ہے یا ان کا جو آرگومنٹ ہے البیرونی کا وہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ایک ٹریڈیشنل ہندوازم کو ڈیل کرتا ہے. اب یہ جو نیا ہندو نیشنلزم ہے جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے کچھ شیڈز کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو فاشسٹ یا فاشزم کے جو اس کے اندر اثرات نظر آتے ہیں، اس کو ہم علمی طور پہ ٹیک نہیں کر پا رہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اسے علمی طور پہ ٹیک کیا جائے اور اس کو علمی سطح پہ ہم رسپونڈ کریں. دوسرا جو ہے ہمارا جو ہے وہ سیاسی عمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلم نیشنلزم جو ہے، آئیڈیا کا جواب آئیڈیا ہی ہوتا ہے. 2 قومی نظریہ جو تھا ٹو نیشن تھیوری، اس سے ایک مسلم نیشنلزم پیدا ہو. اس میں مجھے کچھ نظر آتا ہے، آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، کہ عمران خان جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مسلم نیشنلزم کے نمائندے کے طور پہ یہاں پہ نظر آتی ہے. تو اگر ایک مسلم نیشنلزم جو ہے پولیٹیکلی یہاں پہ مرج ہوتا ہے اور وہ سماج کے پاکستان کے تمام طبقات کو ایک پیج پہ لے آتا ہے، زیادہ تر طبقات کو یعنی، تو ایک ایسی چیز جو بن جائے گی جو ہندوتوا کو یا ہندو نیشنلزم کو اس کی باؤنڈریز کے اندر رکھنے کی کوشش ہوگی. ورنہ یہ ہندو نیشنلزم جو ہے یہ تو جائے گا، فار ایسٹ بھی جائے گا، جو ممالک ہیں مشرق بعید کے جو مسلم ممالک ہیں وہاں تک اثر کر رہا ہے، اور عربز کے ساتھ میں نے تو ابھی پہلے بتا دیا ان کی ٹریڈ بھی شروع ہو گئی ہے اور دوسری چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل سی چیزیں بن گئی ہیں اس کے اندر. لیکن رام مندر کا جو افتتاح ہے اصل میں وہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے اجتماعی وجود پر ایک علامتی سوال اس نے لگا دیا ہے. اب تاریخ کو ریسٹور کرنے کی جو پرائم منسٹر نریندر مودی یا اس کے ساتھیوں کی جو کوشش ہے، یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا مستقبل کے کیا حالات بنتے ہیں. ہم تاریخی طور پہ کچھ چیزیں پریڈکٹ نہیں کر پاتے. کچھ سائن ہوتے ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا. لیکن رام مندر کا افتتاح جو ہے مسلمانوں کی اجتماعی وجود کے لیے اس خطے کے اندر بہت بڑا سوال ہے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو.